बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू हो चुका है और इस इजलास में बहुत अहम कानून साजी जो है उसके लिए हुकूमत की तैयारी जो है वो नज़र आ रही है। आज भी कुछ अहम लेजिस्लेशन हुई है जो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी गई है। तो क्या इस अहम कानून साजी का मकसद जो है वो अदलिया के हाथ बांधना है या पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना है? इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक दफ़ा फिर इस मौक़िफ़ का इआदा किया है कि तहरीक इंसाफ फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आज उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने जमात इस्लामी का जो रावलपिंडी में धरना चल रहा है इसकी भी हमायत की है, और जो गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का जो धरना हुआ उसकी भी उन्होंने हमायत की। और उन्होंने कहा जी कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो भी कोशिश है हम उसकी भी हमायत करते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको इस बात में बहुत गहरी दिलचस्पी है कि जो जमात इस्लामी के धरने का असल मकसद है कि बिजली के बिल जो हैं उनको कम कराया जाए और IPPs के साथ जो होने वाले मुआहदे हैं उस पर नज़रसानी हो, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो मुस्लिम लीग नून के चीफ विप है कौमी असम्बली में, और जो जमात इस्लामी के साथ हुकूमती टीम मुज़ाकरात कर रही है ये उसके भी मेंबर हैं। उनके साथ एक और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर निसार अहमद जट साहब। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इनका नोटिफिकेशन हो चुका है, इसलिए आज आप वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमीरुल अज़ीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं और जमात इस्लामी की उस मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं जो कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साथ मुज़ाकरात कर रही है। तो मुज़ाकराती कमेटियां जो हैं उनके एक एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं और दो डॉक्टर साहबान हैं। तो देखते हैं जनाब कि हमें आज पाकिस्तानी कौम के लिए क्या खुशखबरी मिलती है। सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये आज एक तो मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि मलक अहमद ख़ान फजर साहब जो पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। तो वो क्या कह रहे हैं, मुलाकात में उनको इमरान खान साहब ने क्या बताया? खान साहब ने ये कहा है कि हमें मुस्लिम लीग नून लड़ा रही है अफवाज पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट से। उन्होंने पैगाम दिया सपा सालार को, आसिम मुनीर साहब को, कि आपको और हमें ये एक मुनज़्ज़म तरीके से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी फौज से नहीं लड़ते। क्योंकि मैं उस मुलाकात में था तो खान साहब ने ये पैगाम दिया है। और खान साहब का दूसरा पैगाम कौम के नाम के इंशाअल्लाह दिसंबर तक इलेक्शन के लिए तैयार रहें। दोबारा कौम इलेक्शन में जाएगी, दोबारा कौम इलेक्शन में जाएगी। तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो लेजिस्लेशन का एजेंडा है इस पे तो बाद में बात करेंगे, पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके ख्याल में अच्छी बात नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो फ़ौज के बारे में काफ़ी नरम हो गए हैं और कह रहे हैं जी हम आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? अब ये तो मीर साहब मुझे नहीं पता कि नरम हो गए हैं या कोई मिन्नत तरले पे उतर आए हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि मुझे इस बात पे बहुत ताज्जुब हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम किस हैसियत से लिया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इमरान खान को फ़ौज से लड़ा रही है। तो उसका मतलब ये है कि फिर 9 मई का जो जितने भी वाक़यात हैं पाकिस्तान भर में हुए, मुख्तलिफ़ शहरों में अस्करी तनसीबात पे हमले, शुहदा की यादगारों पे हमले, GHQ पे हमले, जिसका इमरान खान साहब ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं कि हाँ मैंने कहा था अपने वर्कर्स को कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आप पुरअमन एहतजाज GHQ के सामने जाके करें। ये भी एतराफ़ मौजूद है उनका। तो ये हमने उनसे कहा था कि आप ये 9 मई में फ़लाँ जगह के ऊपर हमले करें। उसके बाद जो अभी माजी के करीब में मुख्तलिफ़ ट्वीट्स फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की तरफ से आए और तरदीद उसकी नहीं हुई, और आपने उनके बारे में वो बातें की जो शायद मैं आपके प्रोग्राम में नहीं कर सकता। फिर आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो मुसलसल इन इदारों के ख़िलाफ़ यानी हुदूद से तजावुज़ करके उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, गद्दारी के फतवे दे रहे हैं, ये सारा मुस्लिम लीग नून आपको कह रही है कि आप करें। लिहाजा ये आपका एक वतीरा है कि आप जब आप देख चुके हैं कि हमारी ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, कौम के सामने भी हैं, क्योंकि देखें इदारे हैं, ये एक मुस्तकिल एंटिटी है, इदारे स्टेट के हैं, ये कोई गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो कि स्टेट की नुमाइंदगी कर रही होती है तो गवर्नमेंट का साथ देते हैं, इमरान खान साहब का साथ नहीं इदारे देते रहे, एस्टैब्लिशमेंट नहीं देती रही। तो लिहाजा आज अगर वो हमारे साथ हैं या हमारा साथ दे रहे हैं तो इमरान खान साहब का सीख पाना मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन
اس کا الزام ہمیں دینا اور اپنے آپ کو اس طرح بری ذمہ کر لینا، یہ بات نہ تو کوئی عقل مانتی ہے، نہ کوئی عوام مانیں گی، اور نہ یہ کوئی شعور کے قریب ہے۔ اچھا ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب، یہ اس پہ بھی آپ ضرور کمنٹ کریں کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں آپ الیکشن کے لیے تیار ہوں، تو آپ نے تو ابھی فروری میں الیکشن لڑا ہے، تو دسمبر میں بھی الیکشن کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کا۔ پہلے تو میں چودھری صاحب کی ایک بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا جی یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیں لڑا رہی ہے۔ میر صاحب آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ایک سانے ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، عوام کو اور پولیس کو لڑایا گیا تھا، جس کی بعد میں بڑی جوڈیشل انکوائریاں، جس کا نتیجہ بعد میں یہی ہوا تھا کہ جی پھر ہم کیا کریں، یہ کر کے فارغ کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر بھی اسی طرح خواتین کو شہید کیا گیا تھا۔ وہی مائنڈ سیٹ 9 مئی کے موقع پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، سانے ماڈل ٹاؤن میں وہ پنجاب میں وزیر تھا، اب یہاں وزیر تھا۔ وہ آپ دیکھیں، آپ نام نہیں لے رہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ فیصل آباد سے کس کو ہرا کے آئے ہیں۔ جی میں اسی کا نام لے رہا ہوں جس کو ہرا کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہی مائنڈ سیٹ یہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ 9 مئی کے آپ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کدھر گیا؟ آپ لوگ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر کے یہاں پر 9 مئی کے بیانیے کو آپ لوگوں نے لے کر الیکشن میں گئے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو مارا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو مارا، آپ نے ہمارے کارکنان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر ان کے گھروں میں پولیس بھیجی تاکہ وہ الیکشن سے دور رہیں۔ آپ لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نواز شریف کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا، بڑی ڈیش بازی کر کے یہاں پر لا کر کہ جی پتہ نہیں ملک کو سنوارنے آ گیا، 9 مئی کا بیانیہ 9 فروری کو دفن کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ اس کے بینیفیشریز ہیں اور آپ لوگ اس سازش کا حصہ ہیں۔ اور ہاں رہ گئی بات میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ تصور کریں دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں بند گلی میں ہی ہوتے ہیں۔ بند گلی سے نکلنے کے لیے کسی نہ کسی کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ تو آپ سٹیپ ڈاؤن کر گئے؟ میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ آفر کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے انہوں نے اچھی آفر دی ہے، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے، بند گلی سے نکلنا چاہیے، یہ ایوان ہے۔ اور آپ دسمبر میں الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، خان صاحب نے اگر ہمیں یہ کہہ دیا کہ اگر دسمبر میں الیکشن آ گئے تو ہم بالکل تیار ہیں۔ میں اس کو اس طرح کوڈ کرتا ہوں کہ فارم 47 کی جو چوری ہوئی ہے، اگر حکومت نے فارم 47 پر اپنا رویہ تبدیل نہ کیا، اگر فارم 47 کو کلیئر نہ کیا تو پھر یقیناً یہ تیار رہے، ہم الیکشن کے لیے تیار۔ اچھا، اب امیر العظیم صاحب میں ذرا تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ آج عمران خان صاحب نے جو صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، ظاہری بات ہے جیل میں کی ہے، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پہ تنقید کی جاتی ہے، تو ہماری جو تنقید ہے اس کو آپ غلط سینس میں نہ لیں۔ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے، اور انہوں نے کہا میں محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا IG پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے، اور مذاکرات اگر ہوں گے تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، دوسرا مطالبہ ہے گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے، مقدمات ختم کیے جائیں، اور ملک بچانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ شفاف الیکشن کرائے جائیں، اور اسمبلیوں کی بات جو ہے وہ تیسرے مرحلے کی بات ہے۔ اور انہوں نے جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی، یہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو گوادر میں دھرنا ہوا ہے ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دھرنے کی حمایت کرتے ہیں اور اس میں شرکت بھی کریں گے، تو کیا جماعت اسلامی تحریک انصاف کو ویلکم کرتی ہے اپنے دھرنے میں؟ نہیں، ویلکم نہیں کرے گی، موسٹ ویلکم کریں گے، موسٹ ویلکم۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ ہمارے پلیٹ فارم پہ نہ آنا چاہیں تو ہم انہیں کہیں گے کہ اپنے پلیٹ فارم پر وہی کام کریں جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، الیکشن فارم 45 47 اس کو بھی جاری رکھیں، لیکن پبلک کا جو اشر ہو رہا ہے، یعنی پانی پلوں کے اوپر چلا گیا، غریب آدمی نے تو اپنا جو ہے نا وہ بجلی کا بل دیکھتے ہوئے خودکشی پہ مجبور ہو گیا۔ لوگ اپنی کڈنی کے آپریشن کے لیے کہتے ہیں کہ جب ہم نے جمع کیے تھے، پتا نکلوانا تھا، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس سے آگے نکل کر مڈل کلاس پس گئی ہے
میں اور آپ, ہمارے پاس جو بجلی کا بل آ رہا ہے وہ طارق صاحب جانتے ہیں کہ ان کے وفد کے اندر ایک ساتھی شامل تھے جنہوں نے کہا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, میرے 3-4 گھر ہیں مختلف جگہوں پہ, مڈل کلاس. اس کے بعد انڈسٹری ختم ہو گئی ہے, دکان. یہ جو ہے نا گور صاحب کیا کر رہے ہیں, گور اجاز صاحب, کچھ عرصہ پہلے جب ہم یہی باتیں کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ تو جو ہے نا وہ اہم حقوق کی جنت میں رہ رہے ہیں. جب انہوں نے خود دیکھا ہے ان کی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں تو انہیں بھی ہوش آ گئی ہے. آپ کی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. لہذا اس مسئلے پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو باہر نکلنا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کو کنزیومر سوسائٹی بچانے کے جو ان سے مذاکرات ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ, جو حکومت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی آپ کو لگتا ہے, کوئی امید ہے کہ اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ؟ دیکھیے ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا, چاہے وہ سیدھے سے نکل جائے یا کسی اور طرف سے نکل جائے, چونکہ حالات یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر ڈائلاگ سے نہیں ہوگا تو یہ کسی اور ذریعے سے یہ نکل کر رہے گا. لوگوں کی بس ہو گئی ہوئی ہے, ملک برباد. آپ کا حکومت کے ساتھ مذاکرات کا ابھی تک صرف ایک راؤنڈ ہوا؟ جی ایک راؤنڈ ہوا, دوسرا راؤنڈ نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو ظاہر حکومت بتائے گی. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی کچھ یعنی اصولی طور پر انہوں نے اتفاق کیا کہ باتیں تو آپ کی بڑی جینوئن ہیں, ٹھیک ہیں, اور کیوں نہ اتفاق کریں. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری والے باتیں یہ کرتے ہیں. جب تک پیپلز پارٹی تھی, آئی پی پیز آئے پہلے اس دور کے اندر, تو جناب نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ککس بیکس ہے. 10% اس وقت انہوں نے زرداری صاحب کو کہا. جب خود آئے تو ہمارا خیال تھا کہ وہ اس کو بند کر دیں گے. انہوں نے خود جو ہے نا وہ اس کام میں جو ہے نا وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو چیزیں تو جو ہے وہ انہیں بھی پتا کہ اندر کھاتے ہو کیا رہا ہے. اب اینف از اینف, اگر تو یہ واپس آ جائیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے. اصل تو مفادات کا چکر ہے, تو ٹیکنیکل تو چیزیں الجھانے کے لیے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, جو ڈاکٹر نثار جٹ صاحب نے باتیں کی ہیں اس کا تو آپ جواب دیں گے, لیکن پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ کیوں نہیں ہوا؟ میرے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امیر العظیم صاحب بات کر رہے ہیں, میں اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو ہماری مذاکرات ہوئے ہیں وہ تقریباً اس دن 3 گھنٹے سے زائد ہم بیٹھے ہیں, اور اس میں جو شروعات تھی وہ یہاں سے تھیں کہ آپ کے اور ہمارے جذبات ان ایشوز کے اوپر جن کا آپ نے میڈیا پہ بھی تذکرہ کیا, مہنگائی کا ایشو, بجلی کے بل, ٹیکسیشن, تنخواہ دار طبقہ, ہمارے جذبات ایک ہیں. لیکن ہم نے کام کرنا ہے گورنمنٹ نے ان وسائل کے اندر رہ کے جو ہمیں مہیا ہیں. بدقسمتی سے آج ملک کی حالت یہ ہے کہ آج اگر ہم چائے بھی پی رہے ہیں نا تو یہ بھی قرضے کے پیسے کی ہے. قرض لے کے ہم اپنی تنخواہیں دیتے ہیں, قرض لے کے ہم اپنی باقی چیزیں پوری کر رہے ہیں. اور یہ ایک گورنمنٹ کا یا یہ صرف حکومت کا حال نہیں, یہ پرائیویٹ اداروں کا بھی حال ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی, یہ بھی ذرا جملہ مجھے کہنے دیں کہ یہ صرف کوئی ہمارے دور کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں ماضی سے چلی آ رہی ہیں اور آج ہم اس نتیجے پہ, آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یقیناً عوام کے جو مسائل ہیں, ان کی تکالیف ہیں, اس کے اوپر پہلی بات تو نہ کوئی سیاست ہے اور نہ ہماری کوئی انا ہے کہ ایک بات وہ جو کہہ رہے ہیں جائز بات ہے, اگر ہم مان سکتے ہیں تو نہیں نہ مانیں کیونکہ وہ ایک دوسری جماعت ہے. نہیں, ہم مانیں گے جو ہمارے بس میں ہوگا, جو وسائل ہمیں اجازت دیں گے. ایک راؤنڈ جو ہوا اور اس کے بعد دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ طے اس میں یہ پایا تھا پہلے راؤنڈ میں کہ ہم ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں گے, کیونکہ انہوں نے کافی اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے, جس میں ہمارے سیکٹری پاور منسٹری کے, ہمارے ایف بی آر کے سینئر افسر, ہمارے فائنانس کے, تو وہ کمیٹی تشکیل پا گئی تھی کل. آج ان کی میٹنگ خود بھی انہوں نے کیا اور ہمارا خیال تھا کہ آپ بھی 1-2 لوگ دیں گے جماعت اسلامی. اس کے بعد ہمارا فائنل اور حتمی راؤنڈ ہوگا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو فوری طور پہ اقدامات ہمارے بس میں ہوئے ان مذاکرات کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کریں گے. لانگ ٹرم ہم کوشش کریں گے کہ ایک کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی بن جائے تاکہ ہم ساتھ ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلیں. لیکن اگین میں یہ کہوں گا ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ اس پہ بھی ہمارے جذبات عوام کی تکلیف دیکھ کے وہی ہیں, اور ہمیں احساس ہے اس بات کا. ہم عوام میں سے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ تکالیف میں ہیں, بجلی کے بل سب دے رہے ہیں. اور گورنمنٹ بھی, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ذاتی طور پہ یہ گزارش کی تھی بجٹ کے بعد کہ لوگوں کے اندر اگر وہ ایک ہم ایکسپیکٹ کریں لوگوں سے کہ لوگ تکلیف میں ہیں, لوگ قربانی دیں, تو ہمارے جو خرچے ہیں, جو کابینہ کے وزراء کے خرچے ہیں, وہ بھی کم ہوں اور لوگوں کو نظر آئے. ہم وزارتیں 4 سے 5 وزارتیں ختم کر رہے ہیں تاکہ خرچے کٹ ڈاؤن کیے جائیں. وزراء سارے تنخواہ نہیں لے رہے ہیں, وزراء اپنے جو بیرونی اخراجات ہیں وہ خود ادا کر رہے ہیں. پرائم منسٹر باہر جاتے ہیں, ذاتی خرچے پہ جاتے ہیں. تو یہ کافی ایسے اقدامات جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. ان کی گارڈز, سیکیورٹیز, یہ وہ, ان کو کٹ ڈاؤن کرنا, منسٹریز کے اخراجات کو کٹ ڈاؤن کرنا, پرائم منسٹر کے اپنے جو اخراجات ماضی میں رہے ہیں انہیں کٹ ڈاؤن کرنا. تو یہ ساری چیزیں
کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے کہ ہم دا بیسٹ پاسبل وی ول ڈو انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر نثار جاٹ صاحب، یہ تو جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو اب آپ کو حکومت کے ایک منسٹر نے پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات کی دعوت دی ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے، لیکن اب ان کی طرف سے بھی مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے. تو اگر پی ٹی آئی فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہے تو بقول آپ کے جس پارٹی کو وہ حکومت میں لے کے آئے تو اس سے بھی مذاکرات پہ آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ میر صاحب بیسیکلی جو سن 9 مئی ہے نا، پہلے تو میں آپ کے پروگرام میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ ہمارا معاملہ جو ہے نا براہ راست فوج کے ساتھ ہے، اور یہ بات چیت بھی ہم نے فوج کے ساتھ ہی کرنی ہے. اب اس میں سازش ہے یا وہ جان بوجھ کے ہو گیا، وہ ایموشنز میں ہو گیا، اس بات کو بحث کیے بغیر یہ ہوا اور ہمارا ٹکراؤ پڑ گیا پاکستان آرمی کے ساتھ. اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو کہ آج یہ فارم 47 کی حکومت بنا کے یہ باؤنڈ کیے ہوئے پوری قوم کو نہ آگے بڑھنے دے رہے ہیں نہ پیچھے جانے دے رہے ہیں. ہم مذاکرات کریں گے تو پاکستان آرمی کے ساتھ کریں گے. کیسے؟ دیکھیں نا، آئین پاکستان جو ہے اس کا آرٹیکل 244 جو ہے اس کے مطابق ہر فوجی افسر اور جوان حلف لیتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. تو اگر پاکستان آرمی کا کوئی افسر تحریک انصاف جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرے گا تو حامد میر تو سوال اٹھائے گا بھائی آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہم میر صاحب ہم نہ تو گیٹ نمبر 4 سے جا رہے ہیں نہ ڈگی میں جا رہے ہیں. ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں سن 9 مئی کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری. اچھا. اور اس کے حقائق جو ہیں ان کو قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ ہماری ٹرانسپیرنٹ انکوائری فوج کرے گی یا جوڈیشری کرے گی؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اس کے اوپر. حکومت تو یہ بنائے گی نہیں، حکومت کے بس کی بات ہی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ حکومت ہی نے بنانا. تو ٹھیک ہے، ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ نے بھی حکومت کو کہنا ہے کہ جوڈیشل لیکن کمیشن پھر حکومت تو بالکل جو ہے یہ نہیں کر سکتی، لہٰذا ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی آپ کوئی کا کیا آپشن خیال ہے کہ حکومت اگر جوڈیشل کمیشن بنا دے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ بالکل بن جائے گا، لیکن پہلے یہ کسی اڈے بننے تو لگے نا. ان سے زیادہ کنفیوزڈ لوگ میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. یہ دو چیزوں کا فیصلہ کر لیں. ایک تو شکریہ ان کا کہ یہ بات انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہونے. یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں. یہ عقل ان کو اب آئی ہے. اور اس کے بیچ میں اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو بھائی جان اگر دو کھلاڑی آپس میں میچ کھیل رہے ہوں اور ایک ٹیم یا کھلاڑی اگر بیوقوفی کرے تو قدرتی فائدہ دوسری پارٹی کو ہوتا ہے. اگر میرا سیاسی مخالف کو غلطی کرے گا تو میں اس کا بینیفیشری ہوں گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ چاہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہی وہ اس آر ٹی ایس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو 2018 میں نہیں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، اس وقت ہم نے آپ نے بھی مان لیا، چلے ہم نے غلطیاں کی تھی، اس کا فائدہ آپ کو ہو گیا. آپ نے بھی مان لیا، اچھی بات. اچھا دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے، یہ جانور ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ فیصلہ کر لیں. ایک طرف عمران خان صاحب کی ساری تقریریں موجود ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. آج آپ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب نیوٹرل ہو جائے. تو یہ آپ کی کنفیوژن ہے، اس کو پہلے دور کریں. 9 مئی بھی بالکل سامنے آ جائے گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے اچھی بات کی ہے، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جی وہ غلطی میں ہو گیا، جذبات میں ہو گیا، مان لیں ہو گیا. آپ نے اسے کنڈیم کیا ہے کیا آج تک عمران خان نے کنڈیم کیا ہے 9 مئی کو؟ کیوں نہیں کیا؟ بالکل نہیں کیا. اگر کیا ہے اس عدالت میں کھڑے ہو کر اسٹیٹمنٹ کیا، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو. اس کے بعد جس دن 9 مئی ہوا اس کے اگلے دن عمران خان صاحب انہوں نے کوئی کنڈیم نہیں کیا. اچھا ایک تو باقی بات یہ فوج سے کرنا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ایک طرف کہتے ہیں جناب فوج نیوٹرل ہو، اسی زبان سے کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، اسی زبان سے آپ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کرنے ہیں. معافی چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. میں جانور اور نیوٹرل کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دوں. اگر آپ کی ملک کی سالمیت پہ حملہ ہو رہا نا تو نیوٹرل جانور ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو جیسے آپ لوگوں کو اس وقت وینٹیلیٹرز لگے ہوئے تھے نا، آج تھوڑی سی امریکہ میں آئی تو آپ لوگوں کے وینٹیلیٹرز بھی اتر گئے. اچھا تو نیوٹرلز کی ڈیفینیشن. اچھا امیر العظیم صاحب، یہ اب موضوع جو ہے اس کا براہ راست تو آپ سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ ایک پاکستانی تو ہیں نا اور ایک سیاسی کارکن بھی ہیں. تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی اگر ہم مذاکرات کریں گے تو صرف فوج سے کریں گے. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ ہونے چاہیے پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے
فوج اور ایک سیاسی جماعت میں مذاکرات ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہوتے ہیں، رات کو جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہو جاتے ہیں، دن کو حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ خود فوج کو سوچنا چاہیے پچھلے پورے ایکسپیرینس کو، کہ فوج جو ہے وہ خود سیاست سے ذرا باہر نکلے، وہ یعنی ایک اجتماعی دانش پر چلنے کی کوشش کرے، کولیکٹیو وزڈم کو اڈاپٹ کرے. اس کا نتیجہ پوری فوج بھگتتی ہے. یعنی ہر پارٹی نے فوج سے فائدہ اٹھایا اور ہر پارٹی نے فوج کی ایسی تیسی کی ہے. قربانیاں دینے کے لیے کوئی نہیں آتا، آپ کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے لیے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب معاملہ آتا ہے مفادات کا اور پارلیمنٹ کے جانے کا اور حکومتیں سنبھالنے کا، تو اس وقت تو فوج بڑی اچھی لگتی ہے. اور جب 2/3 میجورٹی والوں کو بھی کوئی وہی جرنیل جو حکومت میں لے کر آتا ہے کان پکڑ کے نکالتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھو اور کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. خود پارٹیوں کو سوچنا چاہیے، پارٹیاں مضبوط کریں، فوج کے ساتھ ڈائیلاگ نہ کریں. جب تک پاکستان کے اندر پارٹیاں مضبوط نہیں ہوں گی، ایک چین بنائے ورکر سے اوپر تک، پھر فوج بھی جو ہے وہ ٹینک لے کر آ جائے گی تو ترکی کی طرح اس کو آپ ریزسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہوگا تو یہ سانپ پر سیڑھی کا کھیل ہے، پہلے بھی چلتا رہا اور آئندہ بھی چلے گا. جی اس پہ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو جماعتیں ہیں انہیں بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لے کے آنا ہوگی. میرا جو اسٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ میں خان صاحب سے ملا تو نہیں ہوں، ہم نے تو ان کی اسٹیٹمنٹس بکلا کے اور باہر آ کر سنی ہے. ہم اس لیے ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ چلیں ایک ڈیڈ لاک تو ختم ہو. آپ کے ایوان میں جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا جو ورکر ہو ایٹ لیسٹ وہ اپنی بات کا آغاز کریں. دیکھیں اس وقت کی ابھی تک کی جو صورتحال ہے، فارم پہلے 45 اور 47 کا جھگڑا، اب 39 اور 41 کا جو شروع ہو گیا. اب جو 41 آ گئے تو 41 کے پیچھے اب میں سن رہا ہوں اسلام آباد کی جو غلام گردشیں ہیں ان میں یہ چیں بگویاں ہو رہی ہیں کہ وہ جو 41 ہیں جن کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، ان 41 میں سے جو کچھ آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو توڑ لیا گیا ہے. اور کسی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں توڑا، کسی سیاسی شخصیت نے توڑا. میر صاحب دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہمارے 2 سے 3 ایم این اے جو ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مسلسل ہماری لیڈرشپ کے رابطے میں ہیں اور انہوں نے آنا ہے، آج کل میں آنا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی سبمٹ کرا دیے ہیں. اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں ضرور آپ کے پروگرام میں شیئر کرتا. لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ 41 ہمارے جیسے حاجی امتیاز صاحب ہیں انہیں اٹھا لیا گیا. آج پروڈکشن آرڈر کے لیے بھی گئے، اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کر کے آئے. ہمارے ثناءاللہ مستی کھیل صاحب ہیں، ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو کی بھی دوڑیں لگائی ہوئی ہیں. یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ کسی ثناءاللہ مستی کھیل صاحب جو ہیں ان پر تو الیکشن سے پہلے بھی مقدمات بنے، جی بالکل، اور ابھی تک چل رہے ہیں، اور بڑے زچ ہو رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ، اور ان کے خلاف جو مقدمات کی نوعیت ہے وہ میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کو پرائیویٹلی بتاؤں گا. تو آپ کو بھی شرمندہ ہونے والی بات، کافی شرمندہ ہونے والی بات، ایسے مقدمات کی نوعیت ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا. اس لیے میں بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا آپ یہ بتائیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہ یہ جو لیجسلیشن بزنس ہے، اس میں آپ کچھ ایسی بھی آج لیجسلیشن ہوئی ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلی گئی ہے اور وہاں سے اگر اپروو ہو جائے تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نثار احمد جٹ صاحب، جن کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، تو آپ اس میں سے نئی لیجسلیشن کے ذریعے ہچ نکالیں گے کہ کوئی ٹائم بار تھی تو اس ٹائم مخصوص مدت کے دوران انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی تو اب جناب یہ اناؤنسمنٹ نہیں، اب یہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتی. تو کیا دیکھیے یہ کھلی دھاندلی نہیں؟ میرے صاحب بات یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے نا سپریم کورٹ کا، اب میں اسے کیا کہوں؟ احترام ہے، کھلی دھاندلی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے. اب یہ بات جو آپ کا آئین کا آرٹیکل 51 ہے نیشنل اسمبلی کے لیے اور آرٹیکل 106 ہے پروونشل اسمبلی کے لیے، بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ آزاد جو لوگ جیتے ہیں انہوں نے 3 دن میں جوائن کرنا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو آپ یعنی اس جوائننگ کو آپ واپس بھی نہیں لے سکتے. آپ نے جوائن کر لیا، اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے. اب جوائن کرنے کے بعد پھر آپ کہیں جی نہیں آپ اس کو واپس لیں، دوبارہ جوائن کریں، تو یہ کیا کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے؟ یہ بڑے سادہ سے الفاظ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. پھر آگے جو ہے آپ کا سیکشن 104 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا. اب اس میں بھی یہ ہے کہ جو پارٹی الیکشن لڑے وہ اس کی یہ ریزرو سیٹس ہیں اور وہ اس طرح داخل کرے گا. اب جو پارٹی الیکشن لڑے ہی نا، اس کے بارے میں کیا ہے
اس کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس کو اس طرح کریں، اس کو اس طرح کریں. اور اگر اس فیصلے میں کلیئرٹی ہوتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ رجوع نہ کرتا سپریم تو کورٹ یہ سے. طے ہو گیا کہ جو آج آپ نے لیجسلیشن کی ہے، جو اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فل بینچ نے فیصلہ کیا ہے آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا بالکل احترام ہے، سپریم کورٹ کا بڑا احترام ہے. ایک آپ میری باتوں کو کوئی غیر سنجیدہ لے رہے ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں. نہیں آپ کنفیوز نظر آ رہے ہیں نا. میں بالکل کنفیوز نظر نہیں آ رہا. نہیں، آپ نے خود بتایا ہے مجھے کہ جو آپ نے لیجسلیشن آپ کی غیر سنجیدگی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ کو ہمارا سپریم کورٹ کے اوپر ہمارا جو اعتماد ہے اور جو ریسپیکٹ ہے اس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں حکومت کا بالکل. اس سے پہلے مجھے بتائیں کون سا ایسا فیصلہ ہے جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، لیکن اس لکونے کو تو سیدھا کرے نا. جی ویسے ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ ری رائٹ نہ کیا جائے. دیکھیں جی، ڈاکٹر نثار جٹ صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے جو بات کی ہے تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ کو 3 دن میں الیکٹ ہونے کے 3 دن کے اندر آپ کو پارٹی جوائن کرنی تھی، لیکن اب تو 3 مہینے کے بعد آپ پارٹی جوائن کر رہے ہیں. بشک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس لیے انہوں نے لیجسلیشن کر دینی ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ممبر نہیں بن سکتے. میر صاحب دیکھیں یہاں پر نا تشریح ہوئی ہے آرٹیکل 51 کی، ٹھیک ہے جی، اور آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ یہ سیٹ میری ہے، ڈاکٹر طارق کو نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا، جس وقت یہ فل کورٹ بینچ بیٹھا، فل کورٹ بینچ میں جب اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تو وہاں پر الیکشن کمیشن کی میلا فائڈی نظر آئی، جبکہ الیکشن کمیشن خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہاں جی پاکستان تحریک انصاف جماعت ہے. اور جب ہم نے وہاں پر نامینیشن فائل کی پاکستان تحریک انصاف کے ٹائٹل سے، تو پھر ہماری وہ کیوں نہیں ایڈمٹ کی گئی؟ ہمیں کیوں کہا گیا کہ جی یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ جائیں، آپ جا کے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا وہ جو کنفیوژن ہے میں کہ یہ ایک تشریح جو ہوئی ہے آئین کی وہ میلا فائڈی الیکشن کمیشن کی پکڑی گئی، اور انہوں نے 39 وہ ممبر جنہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے نامینیشن فائل کیے تھے ان کو انہوں نے سیٹیں دے دی. ٹھیک ہے جی. اب پرابلم کیا ہے، اب ہے ریزرو سیٹس. ریزرو سیٹس میں الیکشن کمیشن کے فل کورٹ بینچ نے اگر ہمیں 15 دن کا ٹائم دیا ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ جانے عدلیہ جانے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں نہیں دینی. نہیں، ہم لیں گے. کیسے لیں گے؟ انشاءاللہ لیجسلیشن ہوگی آج. جی نہیں، اگر آپ کا اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلی گئی ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ممبر کنسیڈر نہ ہوئے تو ریزرو سیٹیں کس طرح ملیں گی؟ میر صاحب میری بات سنیں، یہ ان دوروں کی بات ہے جب 16 ماہ کی حکومت تھی نا تو ہم ریزائن دے کے گھر چلے گئے تھے، اور یہاں پر انہوں نے انجوائے کیا تھا، 80 لیجسلیشن کی تھی. اب ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. منہ توڑ جواب دیں گے، اپنی سیٹوں کا تحفظ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمہوری جماعت اپنا حق لینا جانتی ہے. چلیں، اور ہماری پوری میکسیمم اسٹرینتھ 92 سے ابو کے ایم این ایس جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے. اچھا امیر الدین صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جس قسم کی لیجسلیشن ہو رہی ہے، جس قسم کا ریاکشن ادھر سے آیا ہے، اس کے نتیجے میں دسمبر میں دوبارہ الیکشن ہو سکتا ہے؟ خیر میرا خیال ہے کہ ابھی تو یہ فارم 45 47 پہ معاملہ چلے گا، وہ اس کے بعد کی بات ہوگی. یہ جو آپ نے بات چھیڑی ہے نا جی، آئین کے اندر بہت ساری مدتیں لکھی ہوئی ہیں اور کبھی بھی اس مدت کا خیال نہیں کیا گیا. آپ دیکھیے اردو کو فلاں تاریخ تک بن جانا چاہیے، سود جو ہے فلاں ڈیٹ تک ہو جانا چاہیے، 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے. آپ کے انتخابات 90 دن میں ہوئے اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا پھر بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مدت ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ لازمی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر پہلے بھی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے اور اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. تو جو پارلیمنٹ کے اندر اگر لیجسلیشن ہوگی تو وہ ابھی چیلنج ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ بھلے اور سیدھے طریقے کے ساتھ جس کا جو رائٹ ہے وہ دینا چاہیے. توہین عدالت کا قانون ہی ختم کر دیا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے توہین عدالت کا قانون تو ختم کر دیں، لیکن اس کے باوجود جو چیز کی تشریح ہے میلا فائڈی ہے وہ تو بہرحال سپریم کورٹ کی جوڈیشری کے اندر وہ اس کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ آئین کو بھی ختم کر دیتے تو تب بھی ملک چل پڑتا جی. تو لہٰذا یہ ایشو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے، یہ سیٹل جو ہے نا وہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب توہین عدالت کا قانون تو ختم کر رہے ہیں نا آپ؟ نہیں کوئی ختم نہیں کر رہے. اور یہ جس لیجسلیشن کی میں آپ کو بات کا بتا رہا ہوں جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، پہلی بات تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گی، اس میں ان کے بھی ممبر ہیں، اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی، ساری چیز اس کے بعد یہ اسمبلی میں دوبارہ آئے گا.
اور اس سے یہ جو ساری سچویشن ہے نا یہ ڈائلیوٹ ہوگی, کلیئرٹی آئے گی. اس میں میل آف آئی ڈی نہیں ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا میل آف آئی ڈی ہے اور ہم لڑیں گے اور کریں گے فلاں یہ وہ, یہ ساری جذباتی تقریریں ہیں, کرتے رہیں, یہاں بیٹھ کے کرتے رہیں, اسمبلی میں کرتے رہیں, لیکن یہ جو لیجسلیشن ہے, آپ کا آئین ہے, الیکشن ایکٹ ہے, یہ ایک سنجیدہ بات ہے. یہ آپ نے ایک بڑی سیریس طریقے سے بات کی اور میں نے اس کو بہت سیریس لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ توہین عدالت کا قانون ختم نہیں کر رہے ہیں. نہیں نہیں, ایسی کوئی بات زیر بحث نہیں ہے. لیکن اب میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, جو ہم بار بار کر رہے ہیں, میں وہ 105 پڑھ رہا تھا الیکشن ایکٹ 2017. اب بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فار دا پرپز آف الیکشن فار دا سیٹ ریزروڈ فار وومن اینڈ نان مسلمز ان اینی اسمبلی دا پولیٹیکل پارٹیز کنٹیسٹنگ الیکشن. جس پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا, اس کے سربراہ نے الیکشن نہیں لڑا, اسی پہلی لائن کا مجھے آپ جواب دے دیں. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے. پھر 3 دن کا جو میں نے آپ کو آرٹیکل 51 کا حوالہ دیا کہ 3 دن کا ٹائم مقرر ہے, اس چیز کو کلیئر تو ہونا ہے نا, کسی اڈے بنے لگنا ہے. الیکشن کمیشن کی چلے, میں یہ کہتے ہیں جناب کا الیکشن کمیشن کی میل آف آئی ڈی بقول ان کے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ کو اس کے اوپر اعتراض ہے تو سپریم کورٹ کو اس کے باوجود بھی اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرے. چلے یہ آپ نے تشریح کر سکتے ہیں, اس کا کیا جواب؟ ہم نے نہیں کہا یہ ہماری سیٹیں ہیں, لیکن آپ تو لے گئے تھے ضابطے سے کہتے ہیں ہماری سیٹیں نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ لوگوں نے وہ سیٹیں دیکھیں جی, 2 آپشن ہیں, 2 آپشن ہیں. جو سچویشن ہے ڈاکٹر صاحب اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. 2 آپشن ہیں, یہ کہ یہ سیٹیں یا تو خالی رہیں, عوام کی اسٹرینتھ سے آؤٹ ہو جائیں, اور یا باقی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں. یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا تھا. نہیں, یہ آرٹیکل 51 میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نہیں مانگی نہ ہماری سیٹیں کو دے دیں, لیکن خالی رکھیں. چلے, لیکن ایک جس کا وجود ہی نہیں ہے جس جماعت کا, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایک ویلڈ سوال نہیں ہے کہ جس جماعت کا وجود ہی نہیں ہے. میرے صاحب یہی تو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. جب میں الیکشن کمیشن میں گیا ہوں اپنی نامینیشن فائل کرنے, میں پی ٹی آئی لکھ کر لے کر گیا ہوں. اگر پی ٹی آئی جماعت تھی تو اس نے کیوں نہیں میری نامینیشن ایکسیپٹ کی, کیوں مجھے کہا کہ آپ آزاد اسیس ہیں؟ اچھا, الیکشن کمیشن نے آپ کی وہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کی کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا قاضی فاضل کا. نہیں, میں بتاتا ہوں جی. وہ اس لیے نہیں کی کہ آپ الیکشن کمیشن میں بحیثیت ایک سیاسی جماعت رجسٹر نہیں رہے. اگر آپ سیاسی جماعت رجسٹر ہوتے ہیں, وہی میں بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. پریزیڈنٹ ہوں, ہر سال ہم اپنے سارے آپ کو وہ ٹھیک ہے, وہ بات کلیئر ہو گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ آپ نے کرائی نہیں, آپ جب نہیں پی ٹی آئی ہم نے رجسٹر نہیں کروائی, پھر سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں الیکشن کمیشن نے آ کر یہ کیسے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی ہاں پی ٹی آئی جماعت تھی, جماعت ہے اور جماعت رہے گی. نہیں سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے. جماعت اس وقت یہی میل آف آئی ڈی تھی. اور میر صاحب میں ایک اور بات بتاؤں, شرم کی بات ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے دیا, الیکشن سر دیا ہے انہوں نے. آپ ذرا اسٹڈی کریں بھائی جان, آپ پڑھیں نا. انہوں نے پوچھا, سپریم کورٹ کے جج نے پوچھا جماعت ہے, انہوں نے کہا جی ہے. تھی, انہوں نے کہا تھی. تو انہوں نے کہا پھر آپ نے کیوں نہیں جمع کرا, کیوں نہیں ان کو ایکسیپٹ کیا؟ اس بیاف پہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کنسیڈر کیا اور 39 ایم این ایس کو کنسیڈر کیا. اور دوسری بات یہ کہتے ان کے وہ ریزرو سیٹیں انہوں نے لے لی اپنی مرضی سے, الیکشن کمیشن نے ان کو بانٹ دی, انہوں نے اوتھ لے لیے, انہوں نے اوتھ لینے کے بعد ووٹ بھی کر دیا اور پھر وہ فارغ ہو کے گھر چلے گئے. چلے, یہ آئین اور قانون. مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو اس پہ بھی بات کرنی ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس پہ بہت ہی ایک تفصیلی بحث ہوئی ہے, اور اس میں آج ایک اس ہیئرنگ میں ایک پازیٹیو چیز بھی نکلی, اور وہ جسٹس محسن اختر خیانی صاحب کی جو کورٹ ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایم آئی جو ہیں انہوں نے ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, اور اس کمیٹی جو ہے اس نے آئی ایس آئی اور ایم آئی سے 2 بریگیڈیئرز کو نامزد کیا ہے, اور اس میں آئی بی کے ایک جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں قاضی جمیل الرحمان صاحب, وہ اس کمیٹی کے کنوینر ہیں, اور یہ کمیٹی جو ہے یہ لاپتہ افراد کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھے گی. اب جو گوادر میں جو دھرنا چل رہا ہے, اس کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ بھی لاپتہ افراد کی بازیابی ہے. تو امیر العظیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو وہ سب ایشوز پہ, عوامی ایشوز پہ بولتی ہیں,
لیکن کافی عرصے سے ہم یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے لاپتہ افراد کا. جی سیاسی جماعتیں نہیں بولتی اس پر. خیر سیاسی جماعتوں نے بھی کیمپ بھی لگائے ہیں, اظہار یکجہتی بھی کیا ہے. ہمارے ہدایت الرحمان صاحب تو ایک کمپین بنا کر اس کے لیے چلتے رہے ہیں, اور ہر جگہ پر ظاہر ہے کہ اظہار یکجہتی ہماری طرف سے ہوا ہے. البتہ یہ کہ پاکستان میں اتنے مسائل ہیں کہ آپ آج ایک مسئلے کو اٹھاتے ہیں, اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دوسرے دن آپ کے سامنے آ جاتا ہے. کیونکہ اس مسئلے کو نیگلیکٹ کرنے کی وجہ سے آج بلوچستان میں جو سچویشن ہے اس کی تو وجہ یہی مسئلہ ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے مسائل ظاہر ہے جب حل نہیں ہو پاتے اور وہ لٹکتے چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ملک اور قوم برداشت کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اب حکومت کہہ رہی ہے, بلوچستان کی حکومت بھی کہہ رہی ہے اور آپ کی حکومت بھی کہہ رہی ہے جی یہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا, تو بڑی اچھی بات ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن یہ لوگ جنہوں نے مظاہرہ کیا اور ان کو روکا بھی گیا اور پھر سیکورٹی فورسز کا بھی نقصان ہوا, ان کا بھی نقصان ہوا, یہ لوگ جب کچھ مہینے پہلے دسمبر 2023 میں جب یہ اسلام آباد آئے تھے تو اس وقت بھی جو حکومت تھی اس نے بھی ان سے مذاکرات کیے تھے. ایک اس میں خاتون ہے, کراچی یونیورسٹی میں جرنلزم کی طالبہ ہیں, سمی دین بلوچ. ان کے جو والد صاحب ہیں ڈاکٹر دین محمد بلوچ 2009 سے غائب ہیں اور بہت سے مذاکرات میں وہ شامل نہیں ہیں, اور پچھلے دو دن سے وہ خود بھی لاپتہ ہیں. ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں. انہوں نے مذاکرات کے بارے میں کیا بتایا تھا, ذرا سنیں. یہ پہلی مذاکرات نہیں ہے جس کا کوئی پیش رفت سامنے نہیں آیا. اس سے پہلے بزم نذیر تارڑ نے ہمیں ریٹن شیپ میں لکھ کے دے دیا کہ ہم آپ کے مسئلے کو اسلام آباد کے ایوانوں میں لے کے جائیں گے. آپ نے ان کو کوئی لسٹ بھی دی تھی مسنگ پرسنز کی؟ جی ہم نے ان کو 700 کے قریب مسنگ پرسنز کی لسٹ دی تھی جو ملک بھر سے مسنگ پرسنز کے لوگ تھے, اور اس کے علاوہ 50 نمبر کی ایک اور لسٹ دی تھی جو ان کے فیملی ممبرز ہمارے ساتھ اس دھرنے میں موجود تھے. پچھلے سال جو وزراء آئے آپ کے پاس اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اور اب اس حکومت کے جو وزراء آئے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جی نہیں, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت اس پہ وہ جو سنجیدگی اور ذمہ داری دکھا ہی نہیں رہی, وہ پرائیورٹی ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایسا لگتا ہے کہ حکومت مذاکرات صرف اس لیے کرتی ہے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ گھروں کو واپس چلے جائیں, وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد مسئلہ جوں کا توں رہتا ہے, مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیے مذاکرات کا فائدہ, اور آپ بالکل اس ایشو کو بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں, اور ایک زمانے میں آپ بھی یہ لاپتہ افراد کے دھرنے میں آپ بھی شامل ہوتے رہے ہیں. میں بالکل شامل ہوتا تھا, اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میڈیا میں اگر کسی شخص نے, کسی جرنلسٹ نے سب سے زیادہ اس کو اٹھایا, سب سے زیادہ اس کو ٹائم دیا اسٹوڈیو کے اندر اور اسٹوڈیو کے باہر, تو وہ حامد میر ہے. تو اب اس اور کو ہم آپ کے ساتھ کل بھی تھے, آج بھی ہیں. تو مسئلے کو حل کر دینا. اور ایز گورنمنٹ میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ مذاکرات دیکھیں, اب اس میں جو چاہے یہاں اسلام آباد میں آئیں بلوچ خواتین, مرد, یا گوادر میں بیٹھے ہیں, وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. تو مذاکرات کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے, اور بیٹھ کے جیسے ابھی ہم جماعت اسلامی کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, میں نے پہلے دن بھی امیر العظیم صاحب کو یہ گزارش کی تھی, اور لیاقت بلوچ صاحب ان کی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے کہ یہ مذاکرات ہم انشاءاللہ کسی حتمی نتیجے پہ اور اچھے نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے, لیکن جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں, موسم کی شدت ہے, لوگوں کی مری روڈ بہت ہماری مین آرٹری ہے, تو ان کی زندگی میں تھوڑی آسانی پیدا کر کے دھرنے کو یا تو منیمائز کیا جائے یا تھوڑا جیسے بھی اس میں کوئی آسانی پیدا کی جائے. تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ان کی تکالیف بھی کم ہوں, اور ان کی بات میں وزن ہے, اس میں جس قدر بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی دھرنا ختم کر دیں؟ نہیں, ہماری تو یہ خواہش ہے, میں نے درخواست کی ہے, اور جلد از جلد ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے, تاکہ ظاہر ہے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں, اب گرمی کی شدت دیکھیں, بارش دیکھیں, پھر لوگوں کی وہ جو گزرگاہ ہے وہاں پہ آنے جانے والے جو لوگ ہیں انہیں جو تکلیف ہے اس کے لیے, تو انشاءاللہ اس پہ ہم بہت سنجیدہ ہیں. یہ مسئلہ بڑا کرونک مسئلہ بن چکا ہے, اور جو اس میں ہمیشہ آپ کا موقف رہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز اینٹی اسٹیٹ کی ہے تو وہ عدالتوں میں پیش ہو. جی میں نے اس کو ہمیشہ اس کی تائید کی ہے, آج بھی کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب, نثار جٹ صاحب اور امیر العظیم صاحب. اور مسئلہ چل رہا ہے بلوچستان میں, اس کا حل بھی صرف اور صرف مذاکرات ہے. تو دونوں فریقوں کو چاہیے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور مسئلہ حل کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.